बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाह। सियासत पर बात होती रहती है और पाकिस्तान एक हैरत कदा है। रोजाना आप देखते हैं घंटे घंटे बाद सिचुएशन बदलती रहती है। तकरीबन पाकिस्तान बने हुए को 74 ईयर्स हो गए। कहते हैं अगर नहीं कुछ बदला तो वो है अवाम की हालत। यहाँ हमेशा से दो तबके रहे, एक हुक्मरान और एक अवाम, बल्कि एक जिम्मेदार, एक हारी और एक फैक्ट्री ओनर, एक मजदूर। लेकिन पूरी दुनिया में सब लोगों को बुनियादी हकूक वो हासिल रहते हैं। रियासत का फर्ज क्या है? रियासत अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की पहली शिक है, जिम्मेदार होती है, उसको इंसाफ फराहम करती है, उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ देती है। पाकिस्तान में आपने देखा कि कई निज़ामों का हम तजर्बा कर चुके। फौजी हुक्मरान आए, कई डिक्टेटर आए, पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम आया और मुख्तलिफ सदारती निज़ाम आए, पार्लिमानी निज़ाम आए, इंटरिम गवर्नमेंटें आई। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो ये है पाकिस्तान के अवाम की हालत। पाकिस्तान कैसा था ये 75 की बातें या 80 आप देखें कि जब चौन लाइक कराची तशरीफ लाते हैं तो देखते हैं कि इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। और जब अयूब खान साहब चाइना के दौरे पर जाते हैं तो बड़ा 777 पर उनका जी मैं एक बड़े मुल्क का हुक्मरान हूं, तो पता चला वहां तो एयरपोर्ट इसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो छोटे एयरपोर्ट है। फिर यहां से लोग गए, इंजीनियर गए, वहां रन में बनाया गया। ये था मेरा पाकिस्तान। मेरा पाकिस्तान जर्मन को कर्जे देता रहा, मेरा पाकिस्तान दुनिया की बड़ी एयरलाइन को ट्रेनिंग देता रहा। और फिर ऐसा मौका भी आया कि PIA को बेचना इस तरह हमने शुरू किया कि 7 स्टील मिल भी फ्री ले लें। कहाँ बुलंदी कहाँ पस्ती, वजूहात क्या है? क्या कहते हैं अगर कुछ नहीं बदला तो वो पाकिस्तान के अवाम की जो किस्मत है, रींगते घिसटते वो गरीब, कहीं पानी नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं आटा नहीं है, कहीं हारी है सारी उम्र, नस्ल दर नस्ल उनकी खिदमत और मेहनत करने के बाद उन्हीं की जमीन पर बनाए मकान के भी वो मालिक नहीं होते। और आप देख रहे हैं कि रोजगार है, हुकूमत है और हुक्मरानी के जो तकरीबन सारे सिस्टम हैं उनमें गरीब नहीं है। अगर गरीब का बच्चा पढ़ भी जाए तो वो उस जिम्मेदार के डेरे पर बैठना उनके पड़ता है, छोटी से छोटी नौकरी। इस पर हम बात करेंगे, कहीं पानी है, कहीं गदला पानी है, कहीं मिनरल बोतलें हैं, कहीं बड़े बड़े जहाज हैं, कहीं चलने फिरने के लिए कोई तांगा, कोई छोटी सवारी नहीं है, कहीं जूता नहीं है और कहीं किस किस्म के बंगले और ऐशोशरत करते हैं। क्या ये निज़ाम रह सकता है? कभी नहीं। और ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्क में जिसको हम मुसलमानों का मुल्क कहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ ना इंसाफ है किसी गरीब के लिए और ना कोई मौके हैं। बस एक जगो दो जुर्रत से कोई कोशिश होती रहती है, वो भी धोखा। कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है धोखा देता है। पाकिस्तान में कई निज़ाम आए, पाकिस्तान सदारती निज़ाम आया, फिर रोटी कपड़ा मकान किसी नारा लगा और आखिर में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ज़माने में भी जो चारों गवर्नर थे, चारों जागीरदार थे। फिर रिगिंग के ऊपर एक तहरीक चली, उसको निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया गया। पता चला ये तो मजहबी लोग हैं, अच्छे होंगे, लेकिन पता चला कि उसके दरमियान से ज़ियाउल हक साहब निकला है। और फिर वो लंबी एक सियारात, उसके बाद फिर एक अर्बनाइजेशन जिसको आप शहरी किस्म के लोग कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इस किस्म के फैक्ट्री ओनर्स। उन लोगों ने कहा कि मसलों को तो हम जानते हैं, जागीरदार कैसे अपने लोगों को जानते हैं। उन्होंने धोखा दिया, उनके अपने मोहल्लात बनते गए, 27 कनाल में मकान, लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड में बैंक भरे हुए। पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूट लूट के गिद्धों की तरह नोच नोच के खाते रहे और आखिरकार फिर भी वो अदालतों से सुरखरू होते रहे। दोबारा इक़्तिदार, फिर दोबारा इक़्तिदार। हमने कई लोगों को देखा, जब मैं पढ़ता था और जब हम एक शहर में जाते थे तो पता चला ये वफाकी वजीर है, तो हम नौकरियां तलाश करते करते नौकरियों में रिटायर हो गए, आगे उनकी औलादें आ गई। तो क्या बदलेगा? इस पर हम आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि थर के लोगों को याद करें। और वो सोमालिया और इस किस्म के लोगों की जब वो मरते हुए बच्चे वीडियो के ऊपर लोग देखते थे तो दिल भर आता था। तो अब हमारे पास तो थर में है, बड़े बड़े बिलावल हाउस हैं हर जगह, वहाँ पानी नहीं है। तो आप हर जगह देख सकते हैं। कब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा? क्या कभी बदलेगा? कहने जाने कब होंगे कम इस दुनिया के कम। मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। क्या कहते हैं कि यहाँ एक तो है कि जिनके पास खाने के लिए टाइम नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, एक है कि बस ऐसे ही। क्या कहते हैं?
اقبال صاحب سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنے انٹرو میں جو گزارشات کی ہیں آپ نے پورا جو سیاسی نظام اس کو دیکھ کے رکھ دیا ہے. بالکل ہمارے سیاستدان ڈرائیور نہیں کر سکے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ڈلیور نہیں کر سکے تو آپ 4 معاشرہ لگا دیں. بنیادی طور پر جس وقت پاکستان محض وجود میں آیا تو انگریز نے اسی پنجاب میں دنیا کا بہترین آبپاشی نظام تھا, دونوں طرف, ویسٹ پنجاب میں بھی اور ایسٹ پنجاب میں. انفارچونیٹلی جو پنجاب پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے اس میں پنجاب کی تقسیم ہی ڈنڈی ماری گئی ہے. ایسے علاقے مطلب گرداسپور اٹ مسٹ بی اے پارٹ آف پاکستان, فیروز پور پاکستان میں آنا چاہیے تھا, کشمیر جو ہے وہ پاکستان میں آنا چاہیے تھا. انگریزوں نے دانستہ طور پر واٹر ریزروائرز, پانی کے جو ماخذ تھے وہ ذخیرے وہ ہندوستان کو دیے تاکہ دونوں ملک پانی کے مسئلے پر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیگڈرون یا حالت جنگ میں رہیں. یہ 75 سال سے جو مسئلہ ہے, انگریز ایسا مسئلہ پانی کا پیدا کر کے گیا. ہم لوگ کشمیر کو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ سمجھتے ہیں, کشمیر ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ واٹر ڈسپیوٹ ہے. سارا ہمارا پانی جو ہے کشمیر سے آتا ہے. اور آج ایک جو معاہدہ ہوا انڈس واٹر ٹریٹی, وہ میں صبح میں دیکھ رہا تھا, اس معاہدے میں یہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ جناب یہ جو 3 دریاؤں کا پانی جو ہم نے ہندوستان کو بھیج دیا تھا, سرابی, ستلج, بیاج, اس پانی کی تقسیم کیسے ہوگی. جو آپ تو ڈسٹریبیوشن کی بات, میں بات اور کر رہا ہوں, یہ سب ہونے کے بعد پاکستان بن گیا. پاکستان میں اس کے بعد ناانصافی جہاں ہوتی رہی اس کو صحیح کیوں نہیں ہم نے کیا. تو انڈیا کی بات میں اس طرح دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک, آج دیکھیں فرق کی آپ نے بات کی, آپ کو چولستان کی بات بھی کرنی چاہیے تھی. چولستان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا خطہ جو سیولائزیشن سے بہت دور ہے, پاکستان کا اسے نہیں لگتا. وہ مطلب بچوں کی تصویریں واٹس ایپ پہ میرے پاس ہیں, سیول اس میں سوشل میڈیا میں آ رہی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جوہروں سے پانی پی رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ جس کو کہہ رہے ہیں زندگی کی جو بیسک کمیونٹیز ہے اس سے دور ہے. زندگی کی سہولیات جس طرح ہم نارمل لائف گزار رہے ہیں یا قدر لیوش لائف گزار رہے ہیں, ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. آج نہ وفاقی حکومت کے کام پہ جوں ڈنگ رہی ہے, نہ سندھ حکومت کے کام پہ جوں ڈنگ رہی ہے, نہ پنجاب حکومت کے کام پہ جوں ڈنگ رہی ہے. کوئی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی, اور یہ ایک ماہ سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے گلوبل انوائرمنٹ بھی ہوتی, لیکن آپ نے حکومتوں نے کیا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. اب اگر بارشیں لیٹ ہو گئی ہیں گلوبل انوائرمنٹ کی وجہ سے, سردی کے بعد کہتے ہیں کہ اس دفعہ ڈائریکٹ آ گیا ہے موسم سرما, جلد آ گیا, بہار کا موسم ہی غائب ہو گیا, مارچ اپریل کا بہار, اور جو گرمی ہے وہ اتنی تیز آ گئی ہے کہ مئی میں کہتے ہیں کہ بہت سالوں کے بعد, مئی میں بہت سالوں کے بعد جو ٹیمپریچر ہے وہ 46-47 ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے, پروونشل گورنمنٹ نے ان پانی کے بحران سے کیٹر کرنے کے لیے کیا کیا ہے. نہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو توفیق ہے وہاں تھر جائے, نہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو توفیق ہے کوئی چولستان جائے. ہم قانونی موشقافیوں میں, فضول قسم کے کاموں میں الجھے میں, عوام کے لیے ہمارے پاس کوئی توجہ نہیں ہے. حکومت کی واٹر پالیسی کیا ہے میری سمجھ سے باہر, آج تک کسی نے نہیں دی کہ جناب پنجاب کو پانی کی کتنی ضرورت ہے اور پنجاب کو کتنا پانی آ رہا ہے, اور پنجاب کے جو پانی کے مسائل ہے وہ کس طرح پورے ہوں گے. پانی جو ہوتا ہے ایک لائف لائن ہوتا ہے, پانی کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی. آپ کو پتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ پانی زیادہ بھی لیتا ہے اور اکثر شور بھی مچاتا رہتا ہے. دیکھیے یہ ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ کی کمزوری ہے. مطلب ایک غلام مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں, جب وہ چیف منسٹر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے حصے میں پنجاب کا پانی ان کو دے دیا تھا, سندھ کو, اور اپنے جو مظفر گڑھ کے لیے سب سے زیادہ پانی جو ہے انہوں نے رکھا تھا. دیکھیے 91 کا جو ریکارڈ ہے نواز شریف کے بلٹ میں, اگر آپ اس کے تحت پانی کی تقسیم کر لیں. اچھا اب ہوتا یہ کہ پنجاب سندھ کو پانی دیتا ہے, پنجاب جو اپنے حصے سے پانی پمپ کرتا ہے. رکیے, اس لیے یہ بات درست ہے, میں یہ بات یہ کر رہا ہوں, ڈسکریمنیشن, ناانصافی. جب پانی تو یہ تو آپ نے دیکھا جو بڑی بڑی نہریں ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کے اپنے اپنے پورے تحصیلیں ہیں جن کی زمینوں سے گزرتی ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف جس 22 کروڑ عوام ہے, ایک طرف 22,000 لوگ ہوں گے جو بریسٹ ہیں, وہ بہت اپاہج. دیکھیے پریویلیج کلاس ہے اس ملک میں, اس ملک کا بیڑا گرد کی اس پریویلیج کلاس نے کیا ہے. یہ پریویلیج کلاس سارے ریسورسز پہ قابض ہے 75 سال سے. اچھا میں آتا ہوں. دادا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میاں صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. میں نے یہ انٹرو میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاکستان کو بنے تقریباً 75 سال ہو چکے ہیں, اور یہ تھا کہ یہ ملک بنے گا اور سب کے لیے بنے گا, اور اسٹیٹ کا جو فرض ہے, یہ ریاست کا سب سے پہلا جان و مال کا تحفظ اور یکساں انصاف. تو پھر یہ ہے کہ وہ جو اگنورڈ علاقے ہیں جہاں یعنی کوئی چیز نہیں پہنچی, ان کو بھی پہنچائی جائے تاکہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ مضبوط ہو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو خزانے بھرے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں, ایک طرف 2200 کنال کے گھر ہیں, ایک تو رہنے کے لیے 5 مرلے زمین نہیں ہے. یہ آپ کیا, آپ تو بڑے اسکالر ہیں,
آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم بھی دیا ہے، جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں مجھے بتائیے اس سے پہلے حالت کیا تھی اور آج کیا ہے؟ میاں صاحب بہت مہربانی، آپ نے موقع دیا بطور ڈائریکٹر جنرل کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر کوہ سلیمان امپروومنٹ پروجیکٹ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ سعادت دی کہ ایک پہلے پروجیکٹ ہمارا ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، ٹھیک ہے، جو 2009 سے لے کر 2021 تک چلا، اور اس کو آ کر میں نے الحمدللہ 2021 میں اس کے اندر 8 نئی سڑکیں اور تقریباً 200 پانی کی اسکیمیں آ کر میں نے مکمل کی سر۔ اچھا، اور پھر جو سابقہ حکومت کی مہربانی سے ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، کوہ سلیمان کا جو ایریا ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر کشمور تک ہمارے پورے 3 صوبوں کے ساتھ لگتا ہے سر۔ یہ صوبہ کے پی کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، اور بلکہ آپ کے ڈیرہ غازی کا اور یہ تونسا اور کیوٹ کا سرانی یہ سب پڑھے لکھے لوگ بلوچستان میں پڑھاتے ہیں۔ جی سر، یہ لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ غربت اور افلاس اور یہاں پہ کمیونیکیشن، آمد و رفت کے ذرائع ناپید، پانی کے ذرائع ناپید، اور یہ ایک طرح سے مجھے یوں لگتا تھا جب میں دور دراز علاقوں میں گیا اور لوگ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، خواتین جو بھیڑ بکریاں چراتی ہوئی نظر آئیں اور دور دور تک پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ پوری زندگی کبھی کسی شہر میں ہی نہ گئی ہو۔ تو یہ ایک پنجاب کے اندر آج 21ویں صدی میں یہ ایک پچھڑا ہوا علاقہ، تو پھر الحمدللہ اس کی ترقی کے لیے ہم نے سر اب یہاں پہ 45 سڑکیں جو 22-23 سڑکیں پہلے بن گئی ہیں اور 22 سڑکیں اس وقت بن رہی ہیں سر، اور 800 پانی کی نئی اسکیمیں میں نے لانچ کی۔ مقبول صاحب، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوٹ کیسرانی میں ایک ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے تھے، وہ لاہور ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا زمانہ تھا، تو میں نے کہا ہماری ملاقاتیں بڑی اسلام آباد میں ہوتی تھی، میاں صاحب ان کو بھی ملتے رہتے تھے، تو میں نے انہیں کہا جی 10 مرلے کا پلاٹ میاں صاحب اسے دے دیں۔ اس نے کہا جی میں نے 10 مرلے کا پلاٹ نہیں دینا، میرے گاؤں میں جو پانی لوگ پیتے ہیں اور پینے کے بعد اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ٹانگوں سے بھی باہر نکلتے ہیں، ان کا سر نکلتا ہے، مجھے ایک ٹینکی دے دیں یعنی پبلک ہیلتھ کے لیے۔ تو ان کی وہاں کی حالت تو مجھے پتا ہے، تو آپ وہاں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے میں آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ نہیں سر، الحمدللہ میں نے فورٹ منرو کے اندر یہاں سے کوئی 70 ٹرک مٹی امپورٹ کر کے وہاں پہ 3 پارک بنائے، وہاں پہ جا کے پہلی دفعہ جو کام انگریزوں کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکا سر، وہ الحمدللہ میں نے کیا۔ وہاں پہ میں نے وہ 17,000 جو لش گرین ڈاٹا گراس لگایا، 3,000 بڑے پودے وہاں پہ لگائے تاکہ ایکالوجیکلی جو ہے وہ فورٹ منرو ہماری ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ 3 بائی پاس وہاں پہ سر بنائے اور 2 بائی پاس مکمل ہو گیا، تیسرا انشاءاللہ 30 جون تک مکمل ہو جائے گا۔ تو پانی کی ٹینکیاں جو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، پانی کی ٹینکیاں دی ہیں ہمارے اس وقت 50 باؤزر لوگوں کو گھروں میں جا کر پانی سپلائی کر رہے ہیں الحمدللہ سر، اور ہماری پانی کی 800 نئی اسکیمیں جس میں ہم لوگوں کو سولر ٹیوبل لگا کے دیں گے، جس میں رن آف دی واٹر پہ ہم ان کو پونڈز بنا کے دیں گے، واٹر کی پریزرویشن کریں گے، اور یہاں پہ الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں لاہور میں ہمارے کولیگ کے ہم یہاں پہ ایک سزا کے طور پر ہے شاید، لیکن میں نے اس کو سزا نہیں سمجھا، میں نے اس کو انسانیت کی خدمت۔ مقبول صاحب ایک منٹ رکیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ منیب صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں 50 باؤزر سے مراد یہ ہے کہ وہ موو کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے، یہ سندھ گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کوئی عقل کی بات یہاں سے بھی سیکھ لیں۔ تھر میں جہاں لوگ مر رہے ہیں، اور ایک بزرگ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ جو اتنی رو رہا ہے کہ بھئی مجھے میری موت آ رہی ہے، لوگ بچے گندے پانی پی رہے ہیں، کیا ان دنوں میں 50 یا 100 باؤزر وہاں موو کرنا اسی سے لے لے، اسی پریکٹس کو آگے لے جائے؟ بالکل آپ نے درست بات کہی۔ دیکھیے بنیادی طور پر سارا جو قصور ہے تنجیلات کا ہے۔ اب جب تک آپ دیکھیے کوئی بڑا آفت نہیں آتی، تھر میں آپ دیکھیے جب تک کوئی آفت نہیں آتی تب تک وہاں پر زرداری صاحب کی حکومت 15 سال ہے، زرداری صاحب کی حکومت کو، ان کو کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب آپ نے سندھ کے لیے کیا ہے۔ یہ جو حالیہ بحران میں جو پیسے دیے گئے 24 ارکان کو، یہ NFC وارڈ کے پیسے تھے جس سے انہوں نے یہ ساری خرید و فروخت کی ہے۔ سندھ میں اگر آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں گے تو وہاں پر حکومت کی کوئی چیز نہیں ہے، جتنا بجٹ آتا ہے وہ سارا لڑکانے جاتا ہے۔
लड़काना को इस टाइम 14 बरस के बाद 15वां साल है कि उस टाइम पेरिस का नमूना पेश करना चाहिए था, लेकिन लड़काना आप जाके देखें, लड़काना में इस तरह की स्टोरी और के जमाने 65 अरब रुपए वहां लगा। मैं वही तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ ना जी, तो लड़काना को तो अगर आप 65 अरब रुपए लगाएंगे तो उसको तो ये चौधरी मकबूल से लगे हुए ना, आप यकीन करें ये भी उसी तरीके से ही है। देखिए ना, वो सुलेमान आप कह सकते हैं कि वहाँ मैंने अभी वाकया बताया मियां शहबाज शरीफ का एक जमाने का, जब उन्होंने कहा कि वो पानी पीते हैं लोग छपड़ियों का तो कीड़े निकलते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आज इस वक्त जो तस्वीर आ रही है चोलिस्तान की, वो लगता है कि एक ऐसा इलाका जो जिसमें तहजीब पहुंची नहीं है, कोई सिविलाइजेशन से बिल्कुल हट के इलाका। आज देखिए जरूरत समझ की हमें, हमारा मुल्क है। आज अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है कल परसों, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पानी की कमी इंतहाई शदीद मसला बन चुकी है, और 22 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम दिया, और उसके पास किसी हुकूमत ने कोई वाटर पॉलिसी नहीं दी। अच्छा, जो पानी की तकसीम हुई आखिरी मुआहदा होने से कानून में, उस पर ठीक तरीके से अमल नहीं हो रहा। आप हमारे यहाँ जब तक कोई आफत नहीं आती उस वक्त तक कोई नोटिस नहीं आता। अच्छा, अब ये देखिए इतनी आफत आई हुई है, 15वां साल हो गया, जरदारी साहब ने 3 हुकूमतें आ चुकी है उनकी, 2008 से हुकूमत में, 2008 से 2013, 2013 से 2018, 2018 से आज मेरी बात आप बात करते हैं थर की। हाँ, तो कराची में पानी है, कराची में बकायदा टैंकर माफिया को प्रमोट किया गया है। यानी कराची एक ऐसा बड़ा शहर, मैंने अभी कहा था कि यहाँ चौहान ले खड़ा होकर कहता था कि ऐसा शहर दुनिया में 2-3 ही से 2-3 जी बिल्कुल। तो फिर उसका तबाही बर्बादी बिल्कुल। देखिए बुनियादी तौर पर हुकूमत, जब रियासत में हुकूमत कमजोर होती है, उसका रेट ऑफ द स्टेट नहीं होती, उनको सियासत में डालना। तो मकबूल साहब आप क्या समझते थे कि ये इलाका, क्योंकि जिस तरह हर आदमी का वोट बराबर है, मुंतखब करने वाले का भी और जो मुंतखब हो रहा होता है, या आपके इलाके में जागीरदाना सिस्टम है, हमने देखा कि किसी आदमी की एक्सेस नहीं है, वो बादशाह कैसरानी साहब हों या बुजदार फैमिली हो, या यहाँ जो सिस्टम एक बाकायदा बना हुआ है, क्या वहाँ एजुकेशन की सिचुएशन ऐसी है कि आइंदा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ आम आदमी को भी कोई अहम पोस्टों पर जा सकेगा, कभी सियासत में हिस्सा लेगा या कोई बड़े ओहदे पर फायद हो सकता है? ये सर मैं गुजारिश करूं कि यहाँ 1 तुमनदार है, यानी 8 तुमनदार कबायली निजाम है, 200 साल पुराना, जो अंग्रेज के जमाने का जो रेगुलेशन है वो यहाँ चल रहे हैं। ट्राइबल एरिया है, इसकी मेन स्ट्रीमिंग होनी थी। इसकी मेन स्ट्रीमिंग का पिछली हुकूमत में वजीर आजम पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब ने कहा था कि इसको 2026 तक इसको सेपरेट एरिया में शामिल करें हर सूरत में। उसमें बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। ये बीएमपी और लेवीज को पंजाब पुलिस में दम करेंगे, और यहाँ पे सारे जो महरूमी है वो आप यकीन करें, जब आप जाते हैं ना सर पूरे इलाके में, तो हमारे सेंट्रल एरिया की निस्बत यहाँ पे जो जराए रसलो रसायल हैं, स्कूल बने हुए हैं, लेकिन स्कूल को जाने के लिए 2 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए। अच्छा। तो वो टीचर तकरीबन गोश्त स्कूल होते हैं, वो जो डेरा गाजी खान से अगर किसी बच्ची की पोस्टिंग हो गई है एक खरड़ बुजदार में, जहाँ से जाने के लिए 3 दिन लगते हैं उसको पहुंचने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो वहां के नहीं जाएंगे, नेचुरली भी जाएंगे। तो इसलिए जितनी भी सर ये एजुकेशन की, इसीलिए हमने सड़कें बनाई हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 23 सड़कें टीएडीपी में बनी है, 22 सड़कें मैं इस वक्त बना रहा हूँ जो बन रही हैं। तो सबसे पहले जहाँ तहजीब जानी होती है सर, वो सड़क के जरिए सड़क होगी तो स्कूल कॉलेज नहीं चल सकता जब तक वो सड़क पे उसके करीब नहीं होगी सर। सिंध में 8,973 स्कूल वो जाली स्कूल निकले हैं, आप अंदाजा कर ले सिंध में। सर वो नाम के स्कूल है ना, अगर स्कूल को जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो स्कूल के ऊपर लोग आप नाम का स्कूल बनाएंगे, वहां ना कोई टीचर जाएगा, ना कोई उस्तादी जाएगी, ना उस्ताद जाएगा। वहाँ बकाया तनख्वाहें तो ले रहे होते होंगे, वहाँ तनख्वाहें तो ले रहे होंगे टीचर जो नहीं भी जाते। मैंने कहा वो लोग तनख्वाहें तो टीचर ले ही रहे होंगे, फर्नीचर फिक्सर भी जा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। उसके देखो ना सर, वो तनख्वाहें घर बैठे लेते हैं ना जी, फिर वो बहाना बनाते हैं कि जी वहां पे जाने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन के जराए नहीं है, बस नहीं जाती, कोई वैगन नहीं जाती। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से वो स्कूल नाम के होते हैं, अस्पताल नाम के होते हैं, वहां से लोग जाते नहीं है। हमें उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनको लिंक करना पड़ेगा उनको। अभी आप कह सकते हैं कि अभी आप कह सकते हैं कि जो वो महरूमी थी, जो यानी हम आमतौर पर जनूबी पंजाब के लिए हम कहते रहते थे, यहाँ यानी ये जरूरत थी या बकायदा कोई नवाजा गया है?
نہیں سر، دروازے کی بات نہیں، یہ جو عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے نا سر، اس حوالے سے اس کا یقیناً اس علاقے کو فائدہ ہوا ہے. وہ فائدہ اس وجہ سے ہوا کہ ظاہر ہے کہ بجٹ جو لاہور سے جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ جتنا یہ وسیع علاقہ ہے اس لحاظ سے 75 سال سے ان کو بجٹ نہیں ملتا رہا. پچھلے 3-4 سال میں یہاں پہ اچھی ڈیولپمنٹ خیال ہے کہ منیب الحق صاحب ہمارے بڑے سینئر، اور جو بھی حکومت ہے اس کو چور صاحب منیب الحق صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، بات کرتے ہیں، سوال کریں. چوہدری صاحب یہ فرمائیے کہ عثمان بزدار تقریباً 4.25 سال تک چیف منسٹر رہے پنجاب کے، ان کے آنے سے ان کے علاقے میں توسا میں کیا تبدیلی آئی؟ جتنے اربوں روپے کے فنڈز انہوں نے توسا پہ لگائے ہیں، کیا وہ فنڈز کے جو اثرات ہیں وہ گراس روٹ لیول پر لوگوں کو پہنچے ہیں؟ اور کیا توسا کی جو شکل ہے جتنا وہ پسماندہ علاقہ تھا، کیا اس میں بہتری آئی ہے، اور آئی ہے تو کتنی، کس لیول پہ آئی ہے؟ سر میں دیکھیں، میرا کسی سیاسی جماعت سے تو تعلق نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی آپ کا سوال بڑا ایپٹ ہے سر. ایسے تو ممکن نہیں ہے نا. پورے توسا میں سر سڑکوں کی حالت، اسٹریٹ لائٹ کی حالت، پارکس اور وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی، توسا اب آپ جائیں گے تو میں آپ کو زیادہ مبالغہ رائے سے تو میں کام نہیں لوں گا، کیونکہ پھر وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ قرار دے دی جائے گی. آپ جو گراؤنڈ ہے وہ بتائیں. پورے یقین سے کہتا ہوں کہ توسا از ناؤ اے ڈفرنٹ سٹی. اس میں وہ جو سہولیات اور جو لوگ ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں سر. ایسے ہی پورے مقبول صاحب ہمارا ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، شکریہ. ناظرین اب ہم چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. السلام علیکم سر. جی خالد کھوکھر ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اب منیب الحق صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. آج ہمارا موضوع تو یہ تھا کہ معاشرتی فرق، ڈسکریمنیشن، ایک طرف وسائل سے بھرپور لائف گزارنے والے لوگ، ایک طرف حکمرانی کرنے والے، اور ایک طرف وہ لوگ جو جن پر حکمرانی کی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک کمانے والا اور ایک صرف کھانے والے ہیں. تو آپ بڑی نمائندگی کرتے ہیں، صدر کسان اتحاد ہے، بڑی مہربانی. تو بتائیے کہ مسائل کیا ہے؟ کیونکہ شہری علاقوں میں ایک عام طور پر ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے کہ زمینداروں کا اس وقت ٹھیکہ بھی کافی بڑھ چکا ہے، اور جو پیداوار ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر شور مچاتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فرٹیلائزر جو ہے وہ مہنگا دیتی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجناس ہیں. کبھی کبھی مثلا آلو کی فصل ہے تو وہ 3 فصلوں کے بعد ایک دفعہ تھوڑا سا پریشانی بھی آ جاتی ہے. اصل مسائل ہیں کہاں؟ ذرا یہ تو بتائیے آج ذرا کھول کے. دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کروں، پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ شہری لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تقسیم ڈال دی گئی شہری اور دیہاتی کی. جی تمام سہولتیں، تمام ہر چیز ہمارے شہری بھائیوں کو ہی ہوتی ہے جو دیہاتیوں کو نہیں ملتی. وہ ویسی نہ ایجوکیشن ملتی ہے، نہ ہیلتھ کی ویسی سہولتیں موجود ہوتی ہیں. جی جی. پلس ہم جتنا دیہاتی لوگ ہمارے کام کرتے ہیں وہ میرے خیال میں 24 سے 18 گھنٹے وہ کام کرتے ہیں، جو کھیتوں میں مختلف جگہ پہ وہ دن رات کام کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس کو چیک کرنا ریٹ آف کموڈٹی زیادہ ہو گئی ہے نا. مثلا جب 1300 گندم ہے تو 2200 ہو گئی، اس طرح کی. میں آپ میری پوری بات سن لیں نا. دیکھیں نا، ہم اس ریجن میں رہتے ہیں، ریجن کے ساتھ انڈیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، سارے ممالک ہیں. آپ ان کے ساتھ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کا موازنہ کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانی کاشتکار کو کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ انڈین کاشتکار کو جو یوریا ملتی ہے وہ پاکستانی روپیز میں وہ 600 روپے کی ملتی ہے، جبکہ ہمیں اب وہ 2200 کی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انڈین کاشتکار کو جو ڈی اے پی ہے وہ پاکستانی روپیز میں 2600 کی مل رہی ہے، اور ہمیں وہ مل رہی ہے 10,500 روپے میں. انڈین کاشتکار کو بجلی کا بل، اس کی 8 گھنٹے ڈیلی فری بجلی اس کو ملتی ہے انڈین پنجاب میں. پاکستانی کاشتکار اس کا بل ادا نہیں کر سکتا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پیداوار بڑی ہے، میں ملتان کا رہنے والا ہوں. ہمارے 92 میں جو ہماری کاٹن پروڈکشن تھی وہ 1 کروڑ 28 لاکھ بیل تھی. اچھا. انڈیا 1 کروڑ 10 لاکھ بیل تھا. ہم نے کو 20-25 کلو کاٹن بیل کا وزن بھی کم کیا، اور آج ہماری اس دفعہ 76 لاکھ ہے، اور انڈیا چلا گیا اس وقت 4 کروڑ پہ. وہ تو شوگر مافیا وہاں چلا گیا. شوگر کی جی ہماری پر ایکڑ پیداوار میں کمی آئی ہے، بڑھی نہیں ہے. اور یہ آج تک ہم اپنی گندم کی پیداوار بھی نہیں بڑھا سکے. ہاں البتہ
ہماری ایک کراپ میں پیداوار بڑی ہے وہ میز ہے. وہ میز کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کا ہائیبریڈ سیڈ آنے کی وجہ سے, بہتر سیڈ ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے اس کا پیداوار بڑی ہے. باقی تو کسی میں پیداوار نہیں بڑی. ایک تو من کا اس سال فرق زیادہ ہو جاتی ہے, کس سال کم ہو جاتی ہے. اب آپ گندم کو لے لیں کہ پچھلے سال سے اس دفعہ پیداوار میں کمی آ گئی ہے. کلائمیٹ چینج, کوئی اس کے انپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمیں وہ پیداوار نہیں مل سکی جو ملنی چاہیے تھی, جو پچھلے سال ملی ہے. پچھلے سال سے ہماری پیداوار اس دفعہ کم ہوئی ہے. نہیں, اس کی خالد صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ زمیندار نے اپنی فصل کو اگانے یا پروڈیوس بڑھانے کے لیے جو میئرز ہیں وہ اس نے خود ہی اڈاپٹ کرنے ہیں, یعنی ہائیبریڈ بیج استعمال کرنا ہے, کھاد بار وقت لگانا ہے. نہیں, ہائیبریڈ سیڈ ہمارے پاس دیکھیں نا, ہمارے پاس کاٹن کا کوئی ہائیبریڈ سیڈ نہیں ہے. ہمارے پاس کاٹن کی جو جدید ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے, اڈاپٹ نہیں کی گئی یہاں پہ. اچھا, دیکھیں نا, اس میں ریسرچ سینٹروں کا ہمارے ریسرچ کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان میں جو ایگریکلچر ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.8 ہے, نہ ہونے کے برابر ہے بجٹ. یہاں تو صرف اداروں کو تنخواہیں دی جاتی ہے, تنخواہوں کا بجٹ آتا ہے, ریسرچ کے لیے بجٹ ہی کوئی نہیں آتا. نہیں, آپ کے ہم نے بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی آپ نے بڑے کیے, لیکن تجاویز جو ہیں آپ پاور کوریڈور کو جب بنا کے بھیجتے ہیں, انڈیا ماڈل ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہاں یونٹ کونسل سے سیٹ اپ ہے کہ بھئی زمیندار کو وہاں سے لون بھی مل جاتا ہے اور گورنمنٹ جو بھی قیمتیں مقرر کرتی ہے وہاں وہ ساری فصل دے کے چیک بھی لے لیتا ہے. تو یہی آپ پاکستان میں صرف ایک کراپ ہے جس کی منیمم سپورٹ پرائس ہے, وہ ہے پاکستان میں گندم. انڈیا میں تقریباً 31 کراپ ہے جن کی سپورٹ پرائس ملتی ہے کاشتکار کو, یعنی کاشتکار کو یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ کاشتکار کا اس کو منیمم یہ پرائس ملے گی. پاکستان میں کاشتکار کے پاس کسی قسم کی کوئی شورٹی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, پاکستان میں کاشتکار کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, حالانکہ پاکستانی کاشتکار کو تو یہاں اس ملک میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کے آج تک اس کو تو پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا گیا. آپ مجھے دیکھیں, آپ نے زراعت کو کہاں ترجیحات میں رکھا ہے؟ کیا بجٹ میں کون سے نمبر پہ ہوتی ہے ایگریکلچر؟ کتنا بجٹ دیتے ہیں ریسرچ پہ؟ کیا آپ خرچ کر رہے ہیں؟ آپ بات تو خالد صاحب بالکل درست ہے, کیونکہ زراعت کو پروموٹ کرنے کے لیے سبسیڈائز کرنا چاہیے, انہیں پروموٹ کرنا چاہیے, بلکہ ذمہ داروں کو شاباش دینی چاہیے. لیکن دیپال اور ساہیوال کے علاقے میں 60,000 سے ٹھیکہ جب لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ تک ہو جاتا ہے, تو وہاں سے کیا پھر وہ ٹھیکہ کیوں زیادہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں جی, ٹھیکے بڑھنے کی جو وجہ ہے نا کاشتکار میں یہ ہے کہ وہ اللہ توکل کرتا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. جب ایک سال اس کو پیسے بچتے ہیں وہ جا کے پھر انویسٹ کرتے ہیں, اگلے سال نقصان میں واپس آ جاتا ہے, پھر دوبارہ نہیں سرے سے کوشش کرتا ہے. ایکچولی کاشتکاری کیوں ہم کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ واضح کر دوں. اچھا, کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ماں کے دل میں ایک جذبہ اپنی اولاد کے لیے ڈالا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایک جذبہ ڈالا ہے کہ ہم نائب خدا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, رزق دینا میرے اللہ کا کام ہے, یہ اللہ نے اپنے ذمہ لگایا ہوا ہے. خالد صاحب آپ سے بڑی تفصیلاً, بڑی مہربانی, بڑی تفصیلاً ایک سیشن رکھنا ہے کیونکہ ہم بلاتے رہتے ہیں تو, لیکن آپ سے ملاقات تو پہلے ہی منیب صاحب کے ریفرنس سے, کیونکہ اس پر کمپریہنسو پروگرام ہونا چاہیے, کون سی تجاویز ہیں وہ بھجوائیں گے بھی. تو آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ. جی منیب صاحب نے لاسٹ کمنٹس دیجیے تاکہ ہم نے ٹائم ہو گیا. دیکھیے, آپ کو میں پھر پہلے میں نے گزارش کی, آپ کو ایک واٹر پالیسی دینی ہوگی کہ, اور یہ واٹر پالیسی اسلام آباد کے ٹھنڈے ایوانوں میں نہیں بنے گی, گراس روٹ لیول پر ملک کے تمام کسانوں کو آپ کو اعتماد پہ لینا ہوگا, ان کو آن بورڈ لینا ہوگا تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کاشت کا فرق ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور جو سہولتیں ہندوستان کے کاشتکار کو ہے, اگر آپ اتنی 100% نہیں دے سکتے تو 50% تو ایٹ لیسٹ ہے نا. بہت شکریہ منیب صاحب. آپ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, جو مسائل پاکستان میں ہے وہ تو کافی ہیں, حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ان پر بحث کی جائے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.